रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, कुरान करीम में जो मुख्तलिफ़ दुआएँ मनक़ूल हैं उनका बयान काफ़ी दिनों से चल रहा है। इससे पहले ग़ालिबन मैंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अन्नी मस्सानी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन इस पर बयान किया था। उसके बाद मुनाजात मकबूल में जो दुआ मनक़ूल है वो है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, जिसके माना यह है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला न छोड़िए और आप बेहतरीन वारिस हैं। किसी भी इंसान के, किसी भी जायदाद के आप बेहतरीन वारिस हैं, मुझे अकेला न छोड़िए। यह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद अता फरमाई। इसका वाक़या भी बड़ा अजीब और सबक आमोज़ है। असल में बैतुल मक़दिस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उस बैतुल मक़दिस में मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आकर इबादत करते रहे। तो उस बैतुल मक़दिस के एक इमाम थे जिनका नाम था इमरान, और उन्हीं के नाम पर सूरह आले इमरान नाज़िल हुई है। इमरान की औलाद इमरान की अहलिया थी, उनका नाम था हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये बड़ी इबादत गुजार खातून थी। बैतुल मक़दिस की इमामत बड़े ऊंचे दर्जे का मकाम था, बड़ा ऊंचा मनसब था। इनके शौहर बैतुल मक़दिस में इमामत के मनसब पर फाइज थे और यह हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी अहलिया, ये बड़ी आबिद व जाहिद और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार खातून थीं। तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से एक नज़र मानी। इनके बच्चा कोई पैदा होने वाला था, हालत हामिल में थी, तो ये नज़र मानी कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए और बैतुल मक़दिस में इबादत करने के लिए वक्फ़ कर दूंगी। मुस्तकिल उसका काम यही होगा कि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करें। और दुआ करते हुए फरमाया कि अब मैं ये नज़र कर रही हूँ और मेरी इस नज़र को अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए।
تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بچی کی ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی۔ تو ان کو توقع یہ تھی کہ جو میں نے نظر مانی ہے وہ ایک بچے کی مانی ہے کہ جب بچہ ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بچی ہو گئی۔ اب بچی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی جو بچہ کر سکتا تھا خدمت میں۔ تو جب ولادت ہوئی بچی کی تو حضرت حنہ نے باری تعالیٰ سے یہ تعجب کے ساتھ پوچھا کہ ربی انی وضعتھا انثی، میں نے تو بچی پیدا کر دی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور جو مذکر بچہ ہوتا تو وہ اس کی شان اور ہوتی، یہ خاتون ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بڑی عجیب انداز سے ان کی پرورش فرمائی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، قرآن کریم میں آتا ہے۔ پرورش کی، جب بڑی ہوئیں تو ان کو حسب نظر حضرت حنہ نے بیت المقدس کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ایک چھوٹا سا حجرہ وہاں پر بنا دیا حضرت عمران نے، جس کے اندر حضرت مریم تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی خاص پرورش کرنی تھی، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھانا تھا، تو شروع سے وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اور عبادت میں ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ جس حجرے میں یہ عبادت کرتی تھیں تو وہاں بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا کرتا تھا، جن پھلوں کا ابھی موسم نہیں ہے، کہیں بازار میں بھی نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، وہ حضرت مریم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے وہاں پر بھیج دیتے تھے۔ دوسری طرف حضرت حنہ کی ایک بہن تھی اور ان کا نام تھا علی شبع، روایتوں میں ان کا نام آتا ہے علی شبع، اور چونکہ وہ بھی ایک مقدس خاتون تھیں، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، یہ حضرت حنہ کی بہن تھیں، اور یہ بھی بڑی مقدس خاتون تھی۔ اسی واسطے جو عیسائی ہیں وہ اپنی لڑکیوں کا نام ان کے اوپر رکھتے ہیں، علی شبع کو انگریزی میں بنا دیا ایلیزابتھ، وہ اپنی لڑکیوں کا نام ایلیزابتھ رکھتے ہیں، اور انہوں نے تو علی شبع کو ایلیزابتھ بنایا تھا، اور اردو والوں نے اس کو ایلزبتھ بنا دیا، ملکہ ایلزبتھ کہتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں وہ انہی کے نام پر ہے۔ تو وہ خاتون جو تھیں وہ بڑی مقدس تھیں، بڑی پاک باز خاتون تھیں، لیکن ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اور ان کے شوہر حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ خود نبی تھے، بڑے مقدس نبی تھے، بڑے جلیل القدر نبی تھے، لیکن اولاد نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، یعنی اتنی عمر کو پہنچ گئے جس سے اولاد ہونا متوقع نہیں، اتنے بوڑھے ہو گئے۔ اب یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم بیت المقدس کے لیے وقف کی گئی تھیں، تو ان کی کفالت کے لیے، یعنی کون ان کی سرپرستی کرے، کون ان کی کفالت کرے، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا،
تو لوگوں نے قرعہ ڈالا تھا، اور قرعہ ڈالنے کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ قلم پھینکیں گے، جس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے مختلف سمت میں جائے گا وہ کفیل بن جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اسی طرح الٹی سمت میں بہنے لگا، تو سب نے فیصلہ کیا کہ زکریا علیہ السلام ان کے کفیل ہوں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ایک طرح سے حضرت مریم کے خالو بھی تھے، کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت حنہ مریم کی والدہ کی بہن تھیں، اس لحاظ سے بھی وہ کفالت کے حقدار تھے، تو وہ کفالت کرتے تھے اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے حضرت مریم کی، مختلف اوقات میں جا کر اس کے حالات معلوم کرتے تھے وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ جب تشریف لے گئے حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے، حضرت مریم اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہی تھی، دیکھا تو سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں حضرت مریم کے سامنے، اور پھل بھی وہ جو کہ موسم کے نہیں تھے، بے موسم پھل سامنے پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا کہ موسم کے خلاف جو پھل ساری دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، یہ ان کے پاس کیسے آئے؟ تو قرآن کریم خود واقعہ بتاتا ہے کہ انا لکی قال انا لکی ھذا، پوچھا تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر موسم کے یہ پھل پیدا کر کے حضرت مریم کے پاس بھیج دیے ہیں، تو اسی وقت ذہن میں یہ خیال آیا حضرت زکریا علیہ السلام کے کہ جو ذات موسم کے بغیر بے موسم پھل پیدا کر سکتی ہے، وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتی ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی، کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اچھی اولاد عطا فرما دیجیے۔ اور اولاد کی جو خواہش تھی اس بڑھاپے میں، جبکہ اہلیہ جو تھیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ وہ بانجھ تھیں،